अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आयशा ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से ये सेशन मुनक़िद किया गया। उनके इनविटेशन पर, उनके रिक्वेस्ट पर इसका इनेकाद किया गया। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली मैं अपनी तमाम बहनों को अहलन व सहलन मरहबा कहती हूँ। अल्लाह की तारीफ हम्द व सना से शुरू करते हैं। अहमदुहु अबलग हम्दिन व अज़काह व अशमलहु व अनमाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल-बर्रुल करीम अर्रऊफुर रहीम व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हबीबुहु व खलीलुहु अल-हादी इला सिरातिन मुस्तकीम वद्दाई इला दीनिन क़वीम सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल व साइरिस सालिहीन। अल्लाह के लिए पाकीज़ा तरीन, बलीग तरीन तमाम अक़साम की हम्द है जो सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाली है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक वही एहसान करने वाला। कितने एहसान हैं उसके हम पर। सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें फिर रमज़ान का मौका दिया। कितने ही हमारे जानने वाले और जिन्हें हम नहीं जानते इस रमज़ान से पहले इस दुनिया से चले गए। पिछला रमज़ान या उनकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान जो था वही ज़िंदगी ख़त्म, और अभी भी हम में न जाने कितने ऐसे होंगे जो शायद रमज़ान को ना पा सकें। लेकिन देखिए कि मुसलमान जो नियत करता है नेकी की तो उसका अजर लिख दिया जाता है। तो इस मौके की मुनासबत को समझते हुए, एहसास करते हुए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वादा है, जब उसने कायनात तख्लीक की उसने हसनात सय्यिआत लिखी। नेकियां क्या हैं, उन पर अजर क्या है, बुराइयां गुनाह कौन से हैं, उन पर सजाएं कौन सी हैं। तो अल्लाह ने पता है नेकियों में क्या लिखा कि जिसने अमल किया नहीं, सिर्फ इरादा किया, उस पर भी नेकी है, एक नेकी लिख दी जाती है। और जब वो कर लेता है तो फिर अल्लाह उसके नियत, कोशिश, खुलूस के हिसाब से नेकियां बढ़ा देता है, 10 से 70, 700, और वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह जिसके लिए चाहता है और कई गुना बढ़ा देता है। और फिर हसनात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ ऐसे भी नेकियां रखी, कुछ ऐसी भी कैटेगरीज बनाई कि जिनके लिए अल्लाह ने आगे अनलिमिटेड अजर लिख दिया, और वो सिर्फ सिलेक्टेड हैं, जिनमें से रोजा एक है, और फिर फर्जी रोजा रमजान का रोजा। तो अब देखिए कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम उस रोजे को पाएं, रमजान को पाएं, उसकी मिठास को, उसके मकसद को, तकवा को हासिल करें। जो रमज़ान, रोज़ा, सियाम, क़ियाम, एतकाफ़ के मकासिद हैं वो हमें हासिल हों, कि जिनका अजर हमें मालूम नहीं है। और इस रोज़े की मुनासबत से ये हिर्स भी पैदा करें कि वो कौन कौन से आमाल हैं। एक तो मालूम होता है कि रोज़ा है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से नकल किया हदीस कुदसी, बारी ताला खुद फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा रोज़ेदार मेरे लिए रखता है और इसकी जज़ा मैं दूंगा। तो ये रोज़ा, अब मैंने आखिर में आपसे पूछना है, देखेंगे बाकी जैसे हम कोई भी नेकी का अमल करते हैं तो उसके आगे लिख दिया जाता है कि इसका अजर कितना है, 10 नेकियां हैं, 70 हैं, या खलूस के हिसाब से, अल्लाह के फजल अता के हिसाब से कितनी इसकी नेकियां, इसकी उजरत, इसका अजर सवाब बनता है, वो आगे लिख दिया जाता है। लेकिन रोजा वन ऑफ दोज कि जिनके बारे में आगे मेंशन नहीं है, बल्कि अनलिमिटेड लिखा है, बिला हिसाब। और इसके साथ अगर हम कुरान करीम में गौर करें तो और किन चीजों के बारे में ये वादा आया है, आप में से कोई शेयर करे किन चीजों के बारे में आया? जी खालिदा, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप बताना पसंद करेंगी?
ابراہیم ہے, آئی ڈی ہے ابراہیم ظاہر ہے. اور پھر اگین میں آپ کو ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ یہ سیشن اس لنک کے ذریعے جنہوں نے جوائن کیا یہ اونلی فار سسٹرز ہیں. اگر تو کوئی ہمارے میل بھائی ہیں تو پلیز وہ لیفٹ کر جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آپ کا نام؟ جی میرا نام روبی ہے. یہ میرے ایکچولی بیٹے کا نام ہے. یہ آلرائٹ, میں سمجھ گئی. آپ جی کہاں سے جی بات کر رہی ہیں؟ میں سعودی عربیہ ریاض سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. آپ جواب دینا چاہیں گی کہ روزے کے علاوہ اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں باری تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ ان لمیٹڈ اجر ہے, بلا حساب اجر ہے؟ اور یہ روزے سے متعلق ہے؟ نہیں, آپ سوال دیکھیے اگین. آپ سب کو میں پھر میوٹ کر رہی ہوں, آپ جی میرا سوال سمجھیے اور جس کو جی جواب آتا ہو صرف وہی ان میوٹ کریں گی, ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان آ رہا ہے, اس کی روزے کی فضیلت اور اجر کی بات کر رہے ہیں, تو حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ روزے دار میرے لیے رکھتا ہے, اس کا اجر میں دوں گا. یہ سیکریٹ ہے, یہ راز ہے, باری تعالیٰ نے اجر نہیں بتایا. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ ایک اکیلی ایسی نیکی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ نیکیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ایسی ہی وعید ہو, ایسی ہی اللہ کی طرف سے بشارت ہو, ایسی ہی فضیلت ہو کہ ان لمیٹڈ اجر؟ کیا آپ ان میں سے کوئی جانتی ہیں؟ جی مہرین. جی میم, ایسی کوئی بھی اور نیکی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہو کہ اس کا اجر میں دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, گڈ کہ آپ نے ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کیا. لیکن کوئی مزید کچھ بتانا چاہے؟ ان کے علم میں نہیں ہے, اگر کسی اور کے علم میں ہو. میں بتاؤں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک سسٹر, میں آپ کی بات سنتی ہوں, ایک رباب سسٹر ہیں جنہوں نے لکھا کہ درود پاک. جی درود کے حوالے سے بھی مینشن ہے, اگر آپ کو حدیث یاد ہو کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں, تو مینشن ہے نا. ہمارا سوال کیا ہے کہ ایسی نیکیاں جن کے بارے میں بلا حساب اجر کی بشارت ہو. جی صحیفہ آپ بول رہی تھیں. صبر کرنے پہ, مطلب حق ہوتے ہوئے لیکن حق کا استعمال کرتے تو اس کے باوجود صبر کریں تو اس کا بلا وہ ہے اجر ہے. کریکٹ, بالکل ٹھیک, انہوں نے بالکل صحیح بتایا. دیکھیں قرآن کریم سورہ الزمر آیت 10 میں ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, ہے نا. انما یوفی الصابرون, صبر کرنے والے, یوفا انہیں پورا پورا دیا جائے گا, اجرہم ان کا اجر, بغیر حساب ان لمیٹڈ اجر کی بشارت ہے. معلوم ہوا روزے کے ساتھ صبر پر بھی ان لمیٹڈ اجر کی بشارت ہے. اور صبر کیا ہوتا ہے, کب ہوتا ہے؟ ان الصدمۃ الاولی. صبر کہتے کس چیز کو ہے؟ اللہ کے لیے کسی چیز کو برداشت کرنا, مقابلہ نہ کرنا, جواب نہ دینا, اللہ کے لیے اس بات کو برداشت کرنا. اور اگرچہ دل دکھی ہو رہا ہو, یہ صبر کے منافی نہیں ہے. آنسو آ رہے ہوں, یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہے. صبر کے منافی یہ ہے کہ زبان سے ہم اول پھول نکالیں, ہم زبان پر کنٹرول نہ کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں فوت ہوا تو آپ رونے لگے, آپ کی آنکھیں بہنے لگی. صحابہ نے پوچھا انت تبکی کما یبکی الناس, کیا آپ بھی ایسے روئیں گے جیسے لوگ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان العین تدمع, آنکھیں روتی ہیں, والقلب یحزن, دل غمزدہ ہوتا ہے, ولا نقول الا ما یرضى ربنا, مگر زبان سے ہم وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمزدہ تو ہیں. تو یہ ہے صبر اور اس کا اجر. اس کے علاوہ کچھ اگر کسی کے کچھ ذہن میں آ رہا ہو. ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ ون آف دوز نیکی, ان نیکیوں میں سے ہے کہ جن کے لیے ان لمیٹڈ اجر کی بشارت ہے.
اور سیکنڈ سسٹر نے بتایا صبر. کوئی اور اضافہ کرنا چاہے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام نورین آ رہا ہے اسکرین پہ. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے. جی. میم حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. بالکل، معاف کرنا، صلح کا معاملہ اختیار کرنا. اس کے لیے سورہ الشورى آیت 40 ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اب کتنی ہو گئی؟ روزہ، صبر، معاف کرنا اور صلح کرنا. اگین دیکھیے کہ آج ہمارا ٹاپک کیا تھا. روزے کی فضیلت تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کو بھی جمع کرتے رہیں گے. لیکن ہمارا ٹاپک تھا کہ رمضان سے پہلے کون سے کام ہیں جو ہمیں فوراً کر لینے چاہیے. اب ان کا ٹائم ہے، پھر ان کا وقت نہیں ہوگا. اور اسی طرح رمضان میں کن نیکیوں کو ہمیں خاص طور پر سامنے رکھ کر اپنا رمضان گزارنا چاہیے. تو دیکھیں کہ جو اب ایک ٹائم ہے نا کرنے کا، وہ ہے معاف کرنا. یعنی کسی سے آپ نے کوئی جھگڑا اختیار کیا ہوا ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی نچاکی ہے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بیڈ فیلنگز ہیں، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی غیبت کا کچھ بھی، اور کوئی نفرت، اور اسی طرح قطع کلامی، قطع تعلقی، وہ سب چیزیں ابھی چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑیں گے تو رمضان کی عبادات، رمضان کی نیکیاں، روزہ، قیام، صدقہ خیرات، وہ سب متاثر ہو سکتی ہیں. وہ سب ہائی رسک پر چلی جائیں گی، ان کی قبولیت پر سوال ہے. سو اگر چاہتی ہیں رمضان مقبول نصیب ہو تو ابھی جن سے بات چیت چھوڑی ہوئی ہے، جن سے ان بن ہے، جس کو بلاک پہ کیا ہوا ہے، ان بلاک کیجئے، معاف کیجئے، صلح میں پہل کیجئے. نہ صرف یہ کہ ان لمیٹڈ اجر ملے گا، رمضان بھی مقبول نصیب ہوگا. تو یہ اب کرنے کا ایک کام آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے لیے اجر بھی ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. ایک آخری پوائنٹ رہتا ہے، ایک آخری نیکی بھی ہے کہ جس پر مینشن ہے کہ ان لمیٹڈ اجر ہے. کوئی بتانا چاہے گی؟ کچھ بہنوں کے سوالات آ رہے ہیں، پلیز آپ نوٹ کرتی جائیں. اینڈ میں آپ کو پراپر موقع دیا جائے گا، پھر آپ پوچھیے گا. جی فکر نہ کریں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ہم فیس بک لائیو جا رہے ہیں. جی آپ بتائیے. روزہ، صبر، معاف کرنا، صلح میں پہل کرنا، اس کے ساتھ اور کون سی چیز ہے؟ جی بتائیے. یہ سسٹر ہیں خالد جاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. اعلیٰ اخلاق. اعلیٰ اخلاق، ماشاء اللہ. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. ماشاء اللہ، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. بالکل ایسے ہی ہے. سورہ قلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرن غیر ممنون کی بشارت دی گئی. تو ریزن کیا بتائی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم پر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کے ٹاپ پر محل کی بشارت دی، لمن حسن خلقہ، کہ جس کا اخلاق اچھا ہو جائے. تو ذہن نشین کر لیجئے. جی میم تھوڑا سا آپ بتاتی رہا کرنا کہ اچھے اخلاق کے لیے مطلب ہم لوگ کیا کریں. ہاں، یہ بالکل اہم پوائنٹس ہیں. کچھ بہنوں کے آ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا میسج جو ہے مکمل آپ کو دے دوں. آپ پلیز اپنے Okay. سب پوائنٹس نوٹ کرتی جائیں. کوئی آپ کی کیوریز ہیں، کوسچنز ہیں، آپ نوٹ کرتی جائیں. آخر میں آپ کو ٹائم ملے گا. اوکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے کہ اب جو ہے ہمارے پاس رمضان سے پہلے ٹائم ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے رمضان، روزہ، اس کی فضیلت سے جہاں ہم نے اور ان لمیٹڈ اجر والے اعمال جانے، یہ بھی جانا کہ سب سے پہلے ہمیں بد کلامی سے اوائڈ کرنا ہے، ہمیں قطع تعلقی، قطع کلامی کو چھوڑنا ہے، معافی اور صلح میں پہل کرنی ہے، اور پھر اسی طرح گناہ چھوڑنے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں نا اس بات کو؟ گناہ چھوڑنے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ چاہیں کہ گناہوں کے میرے سلسلے جاری رہیں، جو میں ARY پہ، جیو پہ، نیٹ فلکس پہ، یوٹیوب پہ جو بھی میں دیکھ رہی ہوں،
وہ بھی میرے مس نہ ہوں, وہ بھی میرے اسکپ نہ ہوں. اور میں دورہ قرآن بھی چلیں لے لوں گی, رمضان ہے نا, روزے بھی میں نے رکھنے ہیں, مسلمان ہوں نا, تراویح بھی پڑھ لوں گی, اسے بھی ہم فرض سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں آپ کی ہائی رسک پہ چلی جائیں گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے. آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من ان يدع طعامه وشرابه. جو کھانا پینا چھوڑ دے, صیام, صوم, روزہ, رکنا کھانے پینے سے, شرعی اصطلاح میں یہی معنی ہے نا, اذان فجر سے اذان مغرب تک کھانے پینے سے رک جانا. جو یہ روزہ رکھے اور اس کی روح کو نہ سمجھے کہ گناہ بھی چھوڑنے ہیں, گناہوں سے بھی رکنا ہے, بد اخلاقی سے بھی رکنا ہے, برے کام کاج اور برے دل کے افعال سے بھی رکنا ہے, اور جو اس کی ایک ایسنس ہے, روح ہے, تقویٰ, اسے حاصل نہیں کرتا اور گناہوں کو جاری رکھتا ہے. اب دیکھیں, آپ عام طور پر جانتی ہیں سب کہ روزے کا مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا تقویٰ کیا ہے؟ یہ دل کی صفائی ہے, کلینس آف ہارٹ. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ گھر کو آپ امیج کیجئے, ذرا سوچئے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوڑا, غلاظت, بکھرا ہوا سامان سب پڑا ہو اور اس کو ڈیکوریٹ, سجایا یا پالش وغیرہ, وائٹ واش یا ڈیکوریٹ کیا جا سکے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکے گا. جب تک آپ اس کو خالی نہیں کریں گے, اس کو آپ وائٹ واش نہیں کریں گے, اس کا پینٹ صحیح نہیں کریں گے, تب تک آپ اس کی تزئین و آرائش کر ہی نہیں سکیں گے. دیواروں پر لکھا ہوا جب تک مٹائیں گے نہیں, کمرہ صحیح حالت میں آئے گا نہیں. ہمارے پورا یہ جو ہے نا سینٹرل روم ہے ہماری باڈی کا, دل, پوری باڈی کو کنٹرول کرنے والا, کہ یہ صحیح ہو جائے تو جسم کا سارا نظام صحیح ہو جاتا ہے. اگر ہم اس سے غلاظت نہیں نکالیں گے, وہ گناہوں کے سلسلے پہلے سے بھی موجود جو گیلری ہے دل کی, وہ فل ہے, وہ میموری فل ہے غلاظت سے, برائیوں سے, دل کے گناہوں سے, اور پھر وہ ساتھ ساتھ سلسلے جاری بھی ہیں. تو یہ ہمارا یہ سوچنا اور یہ امید رکھنا کہ ہم نیک اعمال کر کے, روزہ, تراویح, دورہ قرآن, ختم قرآن, ہم یہ چند افعال اعمال کر کے ہم کیا روزے کے مقصد کو اور اجر کو پالیں گے؟ یہ بھول ہے. سب سے پہلے گناہ چھوڑنے ہوں گے, اور اسی وجہ سے گناہ چھوڑنا یہ اٹ سیلف سب سے بڑی عبادت ہے. یہ نہیں ہے کہ گناہ چھوڑ دیں گے تو سزا سے بچ جائیں گے, بلکہ گناہ چھوڑنا یہ اٹ سیلف سب سے بڑی عبادت ہے. جو بھی اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے, اللہ دنیا میں اس کا بہترین معاوضہ عطا کرتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ ہم آن ایئر جا رہے ہیں, پلیز آپ میں سے کوئی اپنی ویڈیو جو ہے شو نہ کرے. کچھ سسٹرز کے فیس شو ہو رہے ہیں, پلیز آپ ویڈیو کراس کیجیے. تو لہٰذا اب جو کرنے کا کام ہے بیفور رمضان, وہ گناہ چھوڑنے ہیں. اور آپ جانتی ہیں نا کہ گناہ چھوڑنے کی شرائط کتنی ہیں. کوئی شیئر کرے گی میرے ساتھ کہ توبہ کرنی ہو, اب جو بھی اب تک ہو چکا توبہ کرنا چاہتے ہیں, کیسے کریں؟ ایسے نہیں, ون بائی ون پلیز. سب کو میں پھر سے میوٹ کر رہی ہوں, ایسے سب فوراً سے اپنا ان میوٹ نہ کیا کریں. جس کو صحیح آنسر معلوم ہو وہ ہینڈ ریز کرے, میں خود اسے ان میوٹ کروں گی. جی پلیز بتائیے. عائشہ بتانا چاہ رہی ہیں. جی عائشہ آپ ہی بتائیں. پہلے جی جی پلیز. جی پہلے گناہ پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے, شرمندگی کا احساس, اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں گے. تو پھر وہ گناہ جو ہے اپنی شرائط کو پورا ہوگا, اور پھر توبہ جو ہے اس کی شرائط پوری ہوں گی, اور گناہ سے جو ہے ہم بچیں گے. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. علماء نے جو ان توبہ کی شرائط مقرر کی ہیں یا جمع کی ہیں, وہ سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ گلٹ ہو, ندامت ہو. انسان کہے کہ واقعی یہ غلط ہے, غلطی کو غلطی سمجھے اور پھر اسے چھوڑے. یعنی ترک گناہ, پھر ندامت. پلیز آپ اپنی اسکرین آف کیجئے. جی, ترک گناہ, ندامت,
اور پھر عزم. عزم کس چیز کا؟ کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا. اسکرین کو ٹچ مت کیجئے، آپ کی ویڈیو آن ہو جاتی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. آل رائٹ. تو یہ ہیں توبہ کی شرائط. اب ہم نے جو گناہ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں، ہم میں سے کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. ہم جانتے ہوئے انجانتے ہوئے کئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جن کو جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا سو کریں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور جو نہیں جانتے ان کے بارے میں بھی توبہ ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، یعنی ہمیں معاف کر دے. ان نسینا او اخطانا، ہم سے بھولے چوکے کچھ ہو جائے، کچھ غلطی سے ہو جائے. تو اب جو ٹائم ہے رمضان سے پہلے، یہ سب سے پہلا کام توبہ کو اس کی شرائط کے ساتھ مکمل کریں، جس میں ایک شرط یہ حقوق اللہ سے ہی شرائط ہیں. اور اگر تو حقوق العباد میں سے ہیں تو صاحب حق، یعنی جس کا حق کھایا ہے، جس کا حق مارا ہے، وہ مال سے ہے، اخلاق سے ہے، یا کسی بھی چیز سے، اس کا حق اس کو لوٹائیں. اگر آپ اس کا حق نہیں لوٹائیں گے اور اس کا حق غصب کیا، کھایا اور اس کو تکلیف پہنچائی، معافی نہیں مانگی، تو آپ کہیں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. حقوق العباد جب تک لوٹائے نہ جائے معاف نہیں ہوتے. ہاں، یہ بھی ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم چاہیں بھی صحیح تو نہیں لوٹا سکتے. وہ لوگ جدا ہو چکے ہوتے ہیں یا ملنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس صورت میں قرآن بھی اور سلف صالحین کا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، صدقہ و خیرات کریں. یہ ان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اور اللہ کا بھی وعدہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات. جہاں تک ممکن ہو جس کا حق لوٹانا لوٹائیے، وگرنہ روز قیامت اپنی نیکیوں میں سے لوٹانا پڑے گا. تو اب یہ چیزیں معلوم ہو گئی بیفور رمضان. اس کے ساتھ یہ ہے اعمال سے ریلیٹڈ کچھ اصلاحی پوائنٹس بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ روزہ چونکہ دیکھیں کہ فاسٹنگ، اور خاص طور پر اس موسم کی اتنے لمبے عرصے کے لیے، گھنٹوں کے لیے، 30 دنوں کے لیے، اور 16 17 18 گھنٹوں کا روزہ، گرمیوں کا لمبے دن، تو اس میں آپ کو ابھی سے اپنی غذائی کمی پوری کرنی ہے، یعنی صحت کا خاص خیال رکھیں. دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا، تاکہ ہم اپنی باڈی کو مضبوط کر سکیں، تاکہ ہم رمضان کے لیے انرجی جمع کر سکیں. تو خاص طور پر ہمیں غذا پر توجہ دینی چاہیے. جنک فوڈ ابھی سے اوائڈ کریں، اور خاص طاقت والی چیزوں کا استعمال کریں. آپ سپلیمنٹ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، اور مزید اب روزے نہ رکھیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ استقبال رمضان کے ہمارے ہاں روزے رکھے جاتے ہیں جسٹ بیفور رمضان 2-3 days، تو وہ بھی نہیں رکھنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ فقد عصا ابا القاسم، جو استقبال رمضان کے یعنی رمضان سے 2-3 دن پہلے رمضان کی خوشی اور نیکی سمجھ کر روزے رکھتے ہیں، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. مسنون کیا ہے؟ جب رمضان کا چاند دیکھیں تو وہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ تو اہم کام ہے جو بیفور رمضان ہم نے کرنے ہیں. ان رمضان کیا چیز، کیا عمل ہے؟ obviously روزہ ہے. ابھی روزے کے بارے میں میں نے وضاحت کی کہ روزہ جو ہے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کا بھی نام ہے. تو اس کی اب پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں، اور پھر رمضان میں آپ اس کے لیے تیار ہوں گے. گناہوں سے چھوڑنے کی تو ابھی عادت اختیار کریں نا. ان روزوں کی نیت ابھی سے کر لیں. نیت دیکھیں، نیت سے اجر لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر نیکیوں کی پریکٹس بھی ابھی شروع کر دیں، کیونکہ پریکٹس سے کرنا آسان ہوگا. اچانک جب ہم روزہ، قیام اور قرآن اور بہت سارے رمضان کے بھی کچھ ٹاسک ہوتے ہیں، کچن کے کام بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح افطار کرنا کرانا، بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس صورتحال میں دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، ہم جلدی بیمار اور تھک جاتے ہیں.
تو لہٰذا ابھی سے آپ ان چیزوں کی پریکٹس کیجئے تاکہ رمضان میں آپ خود بھی، آپ کا گھر کا ماحول بھی، ٹائم ٹیبل سارا سیٹ ہو چکا ہو، آپ یوز ٹو ہو چکی ہوں. اور روزے کو کبھی بھی، اب ہمارے یہاں نا بڑے فتنے پائے جاتے رہے ہیں. اب تک ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی رمضان کا فرضی روزہ چھوڑے گا سوائے ان کے جن کو رخصت ہے. اب عام فلو ہے یا سستی ہے یا مطلب ایسے اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے بہانے گھڑ کے، بیماری کے بہانے بنا کے ہم نے روزے کو بہت لائٹ لے لیا ہے. حالانکہ یہ فرض ہے، بلکہ فضیلت بھی بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب سے، حالت ایمان میں رب سے نیکیوں کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی آفر ہے. اور پھر قیام کی بھی یہی آفر ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ کب اور کیسے ممکن ہوگا؟ کیا افطاری میں اوور لوڈڈ ہو کر سموسے، پکوڑے، شربت اور فروٹ چاٹ، دہی بلے، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کھا کر پھر ہم کام کے لیے کھڑے ہو سکیں گے؟ اس کے لیے اگین آپ کو اپنی افطار کو بھی منظم کرنا ہے، ہیلدی کھانا ہے، سنت کے مطابق افطار کرنا ہے. کھجور اور پانی سے فضیلت ہے، آپ کی باڈی کے لیے بہتر ہے. اور پھر گھر کا بنا ہوا ہلکا اور کم کھائیں. مومن پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھاتا. مومن بنے، روزہ رکھ کر بھی مومن نہ بنے اور ساری کسر ہم اس ایک افطار کے وقت میں توڑ دیں. تو یہ پھر روزے نے ہمیں کیا سکھایا؟ اور پھر یہ کہ سبحان اللہ، قیام بھی تو کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو لائٹ رہنا ہے. اور آپ کو کھانے سے تو منع ہے ہی نہیں، سحور تک، سحری تک وقت ہے، پورشنز میں کھائیں. یہی تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں. لیکن جب ڈاکٹرز کہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے، جب سنت سے ہمیں معلوم ہو پھر ہمیں کم ہی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور بالکل بے صبرے ہو جاتے ہیں. دیکھیں کہ رمضان منتھ آف قرآن ہے. ہمیں اور کیا کرنا ہے اس میں؟ روزہ، قیام، اس کے ساتھ اور کس چیز کو؟ ہم نے قرآن کو پڑھانا ہے. کیسے بڑھائیں؟ سماع. اچھا، میں تلاوت سے پہلے سماع یعنی سننے کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ ہماری اکثریت کے تلفظ مخارج صحیح نہیں ہوتے. آن لائن یہ بھی پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر آپ کے آس پاس فزیکلی، اور خاص طور پر دیکھیں رمضان میں تو آفرز بڑھ جاتی ہیں. کتنی ایڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر، اپنے آس پاس انسٹیٹیوٹس میں پڑھنے پڑھانے والے کس طرح بلا رہے ہیں. تو قرآن سننے پر فوکس کریں تاکہ مخارج صحیح ہوں، تلفظ صحیح ہو، اور پھر صحیح پڑھیں. اور یہ قرآن کو صحیح ایون صرف سننا، یہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر واجب کرنا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن سننے کی تاکید کی، حکم دیا، وہاں ساتھ کیا فرمایا؟ لعلکم ترحمون. اب پوری آیت سنیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آپ ابھی بھی میں دیکھیں کہ قرآن ہی کی تو باتیں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار کی، علم و تعلیم کی محفل ہے. تو اس میں بھی دیکھیں کچھ اسٹوڈنٹس بار بار انمیوٹ کر رہی ہیں، کچھ ویڈیو اوپن کر رہی ہیں، اگرچہ مطلب میوٹ پہ لگایا جاتا ہے، پھر وہ اپنی طرف سے پھر اوپن کر لیتی ہیں. تو یہ تو صحیح خلاف ورزی ہے نا، اخلاقیات میں سے بھی نہیں ہے، احکامات میں سے بھی نہیں ہے، احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس ایکٹ سے، اس کوآپریشن سے آپ رحمت کی حقدار بن جائیں گی، جس کے لیے آپ نے اس سیشن کو جوائن کیا. ہم میں سے اکثر ادب و آداب کو نہیں جانتی اور جوائن تو کر لیتی ہیں، مگر پھر اپنی ایک لاپرواہی سے سب کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز سمجھیے، رمضان میں خاص طور پر دیکھیں، عام طور پر ہم گھروں میں قرآن چلا دیتے ہیں، کوئی پلیئر، موبائل سے، ٹی وی سے، کمپیوٹر سے، اور پھر بات چیت اور ایسے مصروف ہوتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس صرف یہ قرآن پڑھنا نا، در و دیوار میں سے وہ جن سے بھاگ جائیں گے، وہ جو ہے نا گھر میں برکت آ جائے گی. سننا ہے، ہاں اگر مجبوری میں ساتھ کوئی بات چیت ہو گئی، جبکہ احتیاط اور پھر دھیان قرآن کی طرف ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. وہ ساتھ ساتھ آپ کام بھی نمٹائیں اور کوئی ضروری بات کا جواب بھی دیں،
لیکن غافل نہ ہو مکمل کہ بس چلا دیا اور پھر خود مصروف ہو گئے، نہیں پتا کب کہاں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ تلاوت بھی ہے، اور تلاوت کے ساتھ خاص طور پر جس طرح سننے کے ساتھ خاص خاموشی کی تلقین ہے نا، تلاوت کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی تلقین ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی جیسا کہ اس کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی ایمان والے ہیں، یہی اہل ایمان مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ صحیح تلفظ مخارج کے ساتھ پڑھنا، مفہوم کو سمجھنا، اور پھر جہاں بشارتیں ہیں وہ طلب کرنا، جہاں وعید ہے اس سے پناہ مانگنا، پڑھتے ہوئے رب کے دیے گئے فرامین کے مطابق عمل کرنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا، حکم کی اطاعت کرنا، نواہی سے رک جانا، بچ جانا، یہ ہے حق کی تلاوت۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، مطلوب کیا ہے؟ حق کے تلاوت، صرف ختم نہیں۔ ہمارے ہاں ریس ہوتی ہے، بس ختم ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا کیا سنا، بس جی 2 3 10 30 یہ اتنے ختم ہو گئے۔ اور اس کے لیے ہم ناجائز چیٹنگ والے راستے بھی اختیار کرتی ہیں، جیسے لوگوں کو جمع کر کے ختم کروا لیے، حالانکہ ہوگا لکھا تو وہی جائے گا جو خود پڑھا، لیکن چونکہ ختم پورے تو کروانے ہوتے ہیں، زندوں مردوں کو دونوں کو بخشوانا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ چیٹنگ والے راستے اختیار کرتے ہیں۔ یہاں کیا مطلوب ہے؟ خود سننا، در و دیوار کا نہیں ہے، خود سننا۔ ہاں اس کے ساتھ جس گھر میں پڑھا جا رہا ہے خود سن رہے ہیں، ضرور شیاطین نکل جائیں گے، وگرنہ وہ اس کی ادب کی خلاف ورزی ہے، بے ادبی ہے کہ اگر آپ سن نہیں رہے، خاموش نہیں ہو رہے، آپس میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن جو ہے وہ لاؤنج میں چلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، تو وہ تو بے ادبی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو رمضان میں خاص فوکس صحیح قرآن سننا اور صحیح پڑھنا، اور پھر یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ اب ماشاءاللہ اس وقت ایک ریکارڈ آڈینس ہے ہمارے اس سیشن میں، تو یاد کرنے کی جس بھی عمر کے حصے میں ہے، عمر رسیدہ ہیں، جس بھی عمر میں، بڑھاپے میں ہیں یا وہ یاداشت کم ہے، پھر بھی آپ اس فضیلت کو بھی پانے کی کوشش کریں۔ آخری پارے سے، آخری صورتوں سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ یقین کیجئے آپ پورا حفظ نہ بھی کر سکیں تو اگر صرف آپ کوشش کریں گے نا، پہلی آیت وہیں سے آپ اجر کے ڈبل مراتب پانا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو ماہر قرآن ہے یعنی مہارت رکھتا ہے قرآن میں، وہ تو معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ جو ابھی بگنر ہے، لرنر ہے اور غلطیاں بھی کرتا ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ والذی یتطعطع فی، وہ شروع تو کرے، قدم پہلا بڑھائے تو صحیح، ابتدا تو کرے، کیونکہ یہ تو ایسا مبارک سفر ہے کہ جو اس میں اگر غلطیاں بھی کرتا ہے سیکھتے ہوئے، یتطعطع فی وہو علیہ شاق فلہ اجران، اس کے لیے دوہرا ڈبل اجر ہے۔ اور جس نے ابتدا بھی کر لی اور اس زندگی نے ساتھ نہیں دیا، یا پھر کوشش کی بھی صحیح اور پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا، تو وہ منزل کو پہنچ گیا ہے، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر نکل پڑتا ہے، اور علم کیا ہے؟ ما قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اصل علم ہے۔ تو جو قرآن سیکھنے کی طرف، یاد کرنے کی طرف، پڑھنے کی طرف ابتدا میں بھی آ ہی جاتی ہے، تو گویا وہ جنت کے راستے پر آ چکی ہے۔ اور مطلوب کیا ہے کہ اتنی نیکیاں کر کے پھر جنت ملے گی؟ نہیں، مطلوب یہ ہے کہ خاتمہ نیکیوں پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ جتنی بھی زندگی ہے بس اسی سفر کی بے شک ابتدا میں ہی موت آ گئی تو منزل مل گئی،
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. خاتمہ بالخیر ہے تو جنت جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار اگر خلوص نیت صحیح ہے تو خاتمے کے ساتھ ہے. اور روز قیامت انسان سے جو حساب و کتاب ہوگا وہ اس کے آخری عمل سے شروع ہوگا. جس کام کرتے ہوئے وفات ہوئی، موت آئی، وہی کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا انسان. جو چیکنگ سسٹم ہے وہ بلوغت شعور سنبھالنے کی ابتدا سے نہیں ہو رہا شروع، بلکہ وہ کہاں سے ہوگا؟ آخر سے شروع ہوگا. اور آپ جانتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. تو قرآن کو یاد بھی کرنا ہے. یہی اسلام کا ممتاز ایک امتیازی وصف ہے. اب دیکھیں کہ دنیا بھر میں کتنے مذاہب ہیں، ہے نا؟ کتنے ہم شمار بھی شاید نہ کر سکیں کتنے مذاہب ہیں. اسلام تمام مذاہب میں واحد دین کیوں ہے؟ فرق کیا جاتا ہے نا کہ تمام باقی مذہب ہیں، اسلام دین ہے. قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صحیح کون سا ہے؟ اسلام. باقی سارے دنیا کے مذاہب ہیں. کیوں ہے ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں؟ غور کیا؟ کیوں ہے ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں؟ وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. تو سینے میں ہو قرآن، یاد کرنا شروع کیجئے. رمضان میں فوکس کرنا ہے، سننا، تلاوت کرنا اور یاد کرنے کی کوشش کرنا. سماعت، تلاوت، تحفیظ، ایک ایک لفظ، سارا دن ایک ہی آیت. اور پھر تحفیظ کے بعد کیا کرنا ہے؟ تدبر و تفکر، غور و فکر. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب انزلناہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو کتاب ہے شہر رمضان میں اترنے والی، یہ مبارک کتاب یہ ہم نے کیوں نازل کی؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں. یہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ تدبر، تفکر. تلاوت پر ہر حرف پر ثواب ہے، مگر تدبر و تفکر سے کیونکہ نیت، خلوص، کوشش بڑھ جاتی ہے اور وہ مقصد اور حکم، پیغام حاصل ہوتا ہے، انسان عمل کی طرف بڑھتا ہے، تو اس لیے اس پر اجر زیادہ ہے. اب دیکھیں کہ قرآن میں نزول کا مقصد ہی تدبر بتایا گیا. سورہ القمر میں کتنی بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ نہیں فرمایا کہ للتلاوہ، للقراءہ، وہ بھی ہے، تلاوت کے لیے بھی قرآن آسان ہے، پڑھنے کے لیے آسان ہے. تلاوت، قراءت، عمل کے لیے اس کے احکامات قابل عمل ہیں. کوئی ایسا اللہ نے حکم نہیں دیا، کوئی ایسا عمل نہیں بتایا کہ جو نہ قابل عمل ہو، جو نہ کیا جا سکتا ہو، جو ناممکن ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے مکلف ہی اسے بنایا جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتے ان کی اللہ نے الگ استثناء کر دی ہے. مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، مسافر ہے، اسی طرح بیمار ہے، مختلف احکامات میں ان کی استثناء ہے. جہاں تک وہ ان کے لیے انہیں ریلیف دی جا سکتی ہے اللہ نے دی. کہ وہ مستقرہ علیہ، پیارے نبی نے فرمایا رفع عن امت الخطا والنسیان مستقرہ علیہ. کسی سے جبری کوئی کام کروایا جائے اسے گناہ نہیں ہوگا. گن پوائنٹ پر مجبور کر کے، اسی طرح کسی نے خطا غلطی سے کر لیا تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، خطائیں بھی معافی کے آپشنز ہیں. اسی طرح نسیان ہے، کسی نے بھول کر لیا، حتیٰ کہ یہی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھول کر کھا لے تو گویا اسے اس کے رب نے کھلایا اور پلایا، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اس کا روزہ صحیح ہے. تو سبحان اللہ، یہ ہمیں معلوم ہوگا تدبر و تفکر سے. اور اللہ نے بار بار فرمایا لیدبروا، جیسے سورہ صاد میں ہے،
سورہ المؤمن میں ہے، المؤمنون میں ہے، سورہ النساء میں ہے، سورہ محمد میں ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. النساء میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین. سورہ المؤمنون ہے. تو اب رمضان میں جہاں آپ تلاوت کر رہی ہوں، تکمیل کر رہی ہوں، تراویح میں مکمل قرآن سن رہی ہوں، وہیں دورہ قرآن، جو ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن کے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی ضرور جوائن کریں. انشاءاللہ ہمارا بھی یہاں اس فیس بک لائیو سے بھی اور میرے یوٹیوب چینل سے بھی جو دورہ قرآن ہے فزیکلی تو ملتان کے لیے آپشن ہوگا سسٹرز کے لیے کہ وہ جوائن کر سکتی ہیں، لیکن وہی سیشن انشاءاللہ ہم 2 بجے سے 4 بجے تک لائیو بھی ہوگا. تو آپ سب روزانہ ایک پارہ قرآن سمجھ سکتی ہیں. اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی جائے گی، ان کی وضاحت کی جائے گی، ساتھ ساتھ قرآنی دعائیں بھی انشاءاللہ یاد کرائی جائیں گی. اور یہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے شروع ہو رہا ہے. ایکسکیوز می. تو اسے بھی ضرور جوائن کیجیے گا جس سے ممکن ہو، یا آپ کے پاس فزیکل آپشن ہے تو وہ بہترین ہے. اور میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جو روحانیت فزیکل سیشن سے حاصل ہوتی ہے وہ صرف آن لائن میں نہیں ہوتی. اگرچہ میں خود بھی آن لائن کروا رہی ہوں، لیکن میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے پاس جو فزیکل اویلیبل ہے پلیز آپ جوائن کیجئے، کہ وہ زیادہ موٹیویٹنگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ آپ افہام و تفہیم، سمجھنا سمجھانا. اور اگر مجبوری ہے تو پھر آن لائن ضرور اویل کیجئے، کہ اپنے آپ کو محروم میں نہ رکھیں کہ محروم ہی رہ جائیں. تو اب ہمارے پاس کیا سمجھ آیا رمضان میں کس طرح قرآن کو پڑھنا ہے. رمضان منتھ آف قرآن ہے، تو کیسے پڑھنا ہے؟ سننا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، تدبر و تفکر کرنا ہے، اور پھر عمل کی کوشش. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. روزوں سے بات شروع ہوئی تھی کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزے کے ساتھ صبر ہے، معاف کرنا ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اور جو کچھ سیکھا اس کے ساتھ عمل، ایمان کے ساتھ عمل. یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اور کہیں فرمایا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. سورہ انشقاق میں بھی ہے، سورہ 3 میں بھی ہے. اللہ انعام کیا دے گا؟ اچھا اگر ایسا ہم رمضان جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا، ایسا ہم رمضان کوشش کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ گناہ بھی چھوڑیں گی، جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا کہ قطع تعلقی، قطع کلامی، گناہوں کے سلسلے، وہ خواہ آن لائن ہیں یا مطلب کسی بھی پلیٹ فارم سے ہم کسی بھی گناہ کے ایڈکٹڈ ہیں، ہم ان سب کو چھوڑتے ہیں اور نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اور رمضان تلاوت، سماع، تحفیظ اور تدبر اور عمل کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. روزے کا مقصد تقویٰ کو حاصل کرتے ہیں، اپناتے ہیں. تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ سب سے پہلی چیز اللہ اس کا معاوضہ اجرن غیر ممنون کی شکل میں دے گا، اور پھر اللہ خاص الخاص آپ کو اپنا بنا لے گا. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایک ویل نون پرسنالٹی کے ساتھ، نامی گرامی شخصیت کے ساتھ ایون صرف بات کر لینا، یا اس کا آپ کے لیے ایک واٹس ایپ وائس میسیج آ جائے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. ایون مطلب دیکھیں کہ ہماری استاذہ نے ہمیں میسیج کیا، خاص میرے لیے میسیج کیا، وہ آواز جسے ہم سنتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے پرسنل میں کوئی پیغام چھوڑ دے تو ہم کتنی اس وقت اپنے آپ کو بلیسڈ اور خوش محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچئے کہ قرآن رب کا پیغام ہے، ہمارے لیے نام ایک پیغام ہے، ہمارے لیے خاص پیغام ہے. تو اس کو اس انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والے اللہ انہیں عام نہیں چھوڑتا، خاص ہی بنا دیتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین. وہ اللہ کے خاص الخاص بن جاتے ہیں. اہل القرآن ہم اہل اللہ. کتنی بڑی بات ہے، ان لفظوں کو تو ذرا سمجھیں، ان کی پاور کا تو اندازہ لگائیں. اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. اہل قرآن جو ہیں
وہ اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص الخاص ہیں. اللہ کی طرف سے قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا. خصوصیت پہلے ملے گی، قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی، رب کی طرف سے بلندی رفت نصیب ہوگی. قرآن ان کی طرف سے وکیل ہوگا، جھگڑے گا. خاص سمت کے الفاظ ہیں مختلف صورتوں کے لیے، قرآن کے لیے، کہ خاص سمت اللہ کا کلام جھگڑا کرے گا، بحث و مباحثہ کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، اور اس کا یہ مجادلہ، اس کا یہ خاصمہ قبول کیا جائے گا، قبولیت حاصل ہوگی. اب بس آپ کو اختصار کے ساتھ کچھ نام لے رہی ہوں، آپ خود شمار کر لیں اور ان کے الفاظ کے معنی کی گہرائی کا اندازہ کر لیں کہ خصوصیت ملتی ہے، رفت نصیب ہوتی ہے، شفاعت نصیب ہوگی. خاص سمت کے الفاظ ہیں کہ یہ قرآن جھگڑا کرے گا، یہاں تک کہ ادخلت کہ جنت میں داخل کرا دے، اور اللہ خاص خلت فاخرہ عطا کرے گا. معزز عزت والا اللہ لباس پہنائے گا، عزت والا لباس، اور پھر تاج الکرامہ، کرامت کا تاج کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار ہوگی. اور پھر اتنے سب کے بعد بھی خاص بھی بن گیا، بلند مقام بھی مل گیا، شفاعت بھی مل گئی، اور اس کی طرف سے قرآن نے جھگڑا کر کے اس کو جنت میں داخل بھی کرا دیا، عزت والا لباس بھی پہن لیا، تاج الکرامہ بھی سجا لیا. پھر قرآن کہے گا یا ربی زدہ، اللہ اس کو اور زیادہ دے. پھر کہے گا یا ربی ارض عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جا. اللہ فرمائے گا صاحب قرآن سے یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیہ تقرأها، کہ اب تمہارے لیے کتنے اجر ہیں انلیمیٹڈ، کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. قرآن کی آخری آیت تیرا ٹھکانہ ہوگی. یہ ہے اہل القرآن. اور اس طرح انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ آرگنائز کرتی ہیں اپنے رمضان کو تو انشاءاللہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. من نصدق من اللہ قیلا ومن نصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں میں، اپنے قول میں کون سچا ہوگا؟ بے شک اللہ ہی سچا ہے. تو اس کے وعدوں پر یقین کیجئے، زندگی کو بدلیے، ایک چانس تو دیجئے، گناہ چھوڑ کے تو دیکھیے رب کیسے آپ کا استقبال کرتا ہے. پہلا قدم اٹھا کے تو دیکھیے. اللہ فرماتا ہے جو چل کر آئے گا میں دوڑتا ہوا آؤں گا. اتیتہ ہر ولدن، حدیث قدسی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کے کوشچنز ہوں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. ون بائی ون پلیز. جی حافظہ سعدیہ. جی حافظہ سعدیہ. آل رائٹ. اس کے علاوہ آئی ڈی ہے ذیشان علی کی، سسٹر ہیں تو پلیز بولیے. آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا آپ کا ٹائم ہے؟ آپ انمیوٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں. میم چیٹ میں کچھ کوسچنز آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو ریپلائی دے دیں. میں چاہوں گی کہ پلیز ون بائی ون یہ وائس میسج میں پلیز بتاتی جائیں. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب عام طریقہ ہو سکتا ہے، سیاسی طریقہ ہو، ملکی طریقہ ہو، اور اسی طرح لوگوں کے عقائد کا طریقہ ہو، وہ دین نہیں ہوگا. دین خاص ہے، مذہب عام ہے. مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر مذہب دین نہیں ہو سکتا. دین صرف دین اسلام ہے، آسمانی طریقہ ہے. دین آسمانی طریقہ ہے اور مذہب دنیا کے طریقے ہیں. دین خاص ہے، مذہب عام ہے. دین میں اختلاف کفر ہے، مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ پلیز. آپ اگر وائس میسیج میں جائیں تو میرے لیے آسانی ہوگی.
ایک اور سوال ہے، اگر کسی کو ہم بولنا چاہتے مگر وہ ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط بیانی کرتا ہے تو کیسے بات کریں؟ آپ چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پہ، آپ اپنا دل صاف کیجئے، صلح میں پہل کیجئے، آپ کو اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ آپ نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود وہی حق پر ہے، دوسرے کا قصور ہے، جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کی باؤنڈری میں، جنت کے کنارے میں، جنت کے اندر اسے محل کی بشارت دیتا ہوں۔ تو آفر بڑی ہے، کرنا صرف یہی ہے، دل صاف کریں، صلح میں پہل کریں۔ آپ ضروری نہیں چمٹ چمٹ کے اس کے ساتھ رہیں، پہل کرنے کی آپ کو ہے۔ نیکسٹ ٹائم کانشیس رہیں، جن چیزوں سے معاملات خراب ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ مناسب فاصلہ ضروری ہے، جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ بھی رکھ سکتی ہیں، مگر قطع کلامی نہ کریں۔ وہ جو کچھ کر رہے یا لوگ کوئی تھرڈ پرسن آپ کو اس کے بارے میں بتائے، کچھ فیڈ بیک دے، نہ سنیے، آپ اس کے رسپانسیبل نہیں ہیں۔ ہاں، آپ اپنے کی رسپانسیبل ہیں، اپنے دل کے، اپنے کال کے، اپنے فیل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ایک پہلے کوشچن ہوا کہ مذہب اور دین میں جو فرق ہے اس بارے میں دیکھیں۔ اب یہاں پہ ہمارا مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے، تو یہ کیا مطلب اس کا لنک ہوا؟ یہاں پہ بات ہوئی کہ مذہب جو ہے وہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ انٹر لنکڈ ہے نا۔ مذہب ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے اسلام ہے، اور اسلام کی بات کی جائے تو وہ دین میں آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اصل میں جب آپ مذہب جو ہے، جیسے دنیا کے سارے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندوازم اور بھی تمام، ٹھیک ہے، وہ تمام مذاہب ہیں، دنیا کے مذاہب ہیں، ان کے اپنے قانون ہیں، ان کے اپنے بدلے ہوئے آسمانی جو بے شک تھے لیکن بدل دیے گئے، تو اسی حساب سے دنیا کے قانون سے مذہب کو بھی ریلیجیس کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو خاص آپ کتاب اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق کرتے ہیں، بے شک وہ آپ کے دنیا کے قوانین کے مخالف ہی ہو رہا ہو، تو یہ تب آپ اسلام پہ آ رہے ہیں۔ ہر ملک کا قانون مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، مگر دین وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین کی پابندی نہ کرے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ دین کو فالو کرنے کا، اس میں مذہب شامل ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ میں مذہب جو ہے ہمارے ملک کا مذہب میں اس کو کر رہی ہوں، اور دین کی اہمیت اور خصوصیت کی پرواہ نہ کریں، شریعت کی پرواہ نہ کریں، تو پھر وہ اسلام حاصل نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کوئی اور ایک لاسٹ آپ کے پاس منٹ ہے، آپ کے پاس سوال ہو تو پلیز کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ حق پہ ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے آپ نے ابھی حق کی بات کی، حق پہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ہم نماز بھی پڑھے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک کھٹک سا منافقت سی رہتی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے اور کیسے اللہ کے بہت قریب ہوا جائے؟ آپ کے سوالات تو بہت اہم ہیں اور میں بھی ان سب کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں، لیکن جو ہے میرا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے اور 9 بج گئے ہیں۔ میں آخری سوال آپ کا پھر سے سننا چاہوں گی اور اسی پر اختتام کرتی ہوں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ڈیمانڈ اور ریکویسٹ بہت زیادہ ہے، تو ویری سون ہم دوبارہ سے ایک صرف سوال جواب کا سیشن رکھ لیں گے تاکہ جو آپ کے کیوریز ہوں ان کو دیکھا جا سکے۔ دیکھیں، عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کا سوال ہے کہ دل میں نفرت، کینہ، اس کو کیسے ختم کیا جائے، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی 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 میم، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کو بڑی چیز مل رہی ہو، رب کی رضا مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، تو دیکھیں ایک چیز ہے آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ آپ کے دل میں لا محالہ آ جاتی ہے، تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس جذبے کو پروان چڑھانا، تو اس کی ممانعت ہے۔ جہاں تک آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھتی ہیں، ایموشنز پر مطلب کنٹرول رکھنا، اور وہ اتنے بڑھ جائیں کہ پھر ہماری زبان، پھر ہمارے ہاتھ، پھر ہمارے افعال سے ٹپکنے لگیں، پھر گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر دل میں آئیں اور دل میں ان کی ساتھ نفی بھی ہو جائے، جیسے کسی کے بارے میں کوئی نفرت کا ایک جذبہ آ رہا ہے،
تو آپ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا چاہیے، تو پھر یقیناً اس پر بھی اجر ہے. تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. جی میم بالکل ایسا ہے، معاف کرنے کے باوجود پھر بھی وہ ایک کھٹک سا رہتا ہے اندر. تو اس کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ بھی میرے اپنے دل سے نکال دینا چاہیے، اور میں نے معاف کر دیا ہے، مجھے اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. بیسیکلی ایک شیطان کی طرف سے بار بار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں وہ ہمارے گزرے ہوئے لمحات، اس طرح کی باتیں، تلخیاں یاد کروا کے گناہوں کی طرف لگانا چاہتا ہے. تو فوراً سے تعوذ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جی میم جزاک اللہ خیر. آپ سب کے کوشچنز بہت آ رہے ہیں، میں بھی اس کو چلانا چاہتی، لیکن میرا کہیں اور ٹائم دیا ہوا ہے 9 بجے کا، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اور پھر انشاءاللہ جو آرگنائزر ہیں اس سیشن کی، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ مجھے ریمائنڈر دیں، تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے لیے ٹائم نکالوں گی. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.